Assalamu alaikum and welcome to episode 9 on your own spiritual channel Melody of Divine. हमारी तरफ से आप सब के लिए दिल की गहराइयों से बहुत दुआएं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सी ऐसी बातें जो फौरन कहीं जानी चाहिए वो आप तक पहुंच सकें। आज हम जिस किताब को सुनाने और समझाने जा रहे हैं उसका नाम है सदा सुहागन मस्तानी बाय मुनस खान अजीमी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हक और बातिल का एक रूहानी मार्का है, जहां एक काला जादू करने वाले के मुकाबले में हक की ताकत, रूहानी कुव्वत और अल्लाह की मदद को महसूस किया जा सकता है। आज के इस रूहानी दर्स के अहम उन्वान ये हैं: पहला, दुनिया की लज्जत और रूहानी इम्तिहान; दूसरा, कच्ची हांडी का सिफली अमल और हिसार; तीसरा, अना का मसला और मुवक्किल की हाजिरी; चौथा, खैर और शर की ताकत और सुखदेव से टकराव; पांचवां, आग का दायरा और कलमा तमजीद का असर; और छठा, अपना नफ्स इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं। जी बेशक, अल्लाह के नाम से बेहतर और क्या शुरुआत हो सकती है। सही बात है। तो इस कहानी पे गौर करने से पहले एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है। क्या एक पाक रूहानी इंसान, मतलब एक ऐसा शख्स जो खुदा की राह पर चल रहा हो, वो महज अपनी अना और ईगो की वजह से भटक कर खुद एक शैतान बन सकता है? ये एक बहुत गहरा और डरा देने वाला सवाल है। जी, और आज हम जिस तहरीर की गहराइयों में उतर रहे हैं वो दरअसल इंसान के अंदर के अंधेरों की ही कहानी है। सुनने वालों के लिए ये जानना निहायत ज़रूरी है कि इस सफ़र का आगाज़ वहाँ से होता है जहाँ इंसान की नीयत का सबसे बड़ा और अहम, सबसे खामोश इम्तिहान शुरू होता है। बिल्कुल खामोश इम्तिहान, क्योंकि शोर नहीं होता जब नफ्स हावी होता है। सही कहा। किताब के मतन पर गौर करें तो मुसन्निफ खुद बयान करते हैं कि जब उन्होंने रानी और उसकी भाविज का रूहानी इलाज किया और खुदा के फजल से उनकी उम्मीद बर आई तो उसके नतीजे में उनकी शोहरत हर तरफ फैलने लगी। एक आम सा शख्स अचानक लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। और यही शोहरत दरअसल वो पहला दरवाज़ा है जहां से तकब्बुर दाखिल होता है। जे मुसन्निफ लिखते हैं कि बे औलाद खवातीन का उनके पास तांता बन गया और वो उनके लिए इंतहाई उम्दा खाने पीने की चीज़ें, तोहफे और नजराने लाने लगी। शुरू में मुसन्निफ इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो एक बहुत ही संगीन एतराफ़ करते हैं। वो एतराफ़ वाकई दिल हिला देने वाला है अगर उसे रूहानी नज़र से देखा जाए। हाँ, वो कहते हैं बाजरे की रोटी खाने वाला कब तक हलवे से मुंह मोड़ सकता था। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये इंसानी नफ्सियात का एक बहुत बड़ा तजाद है। एक शख्स जो फ़कीरी में ज़िंदगी गुजार रहा था, जो सख्त मेहनत का आदी था और ज़मीन से जुड़ा था, अचानक दुनिया की लज्जतों की कशिश में गिरने लगता है। जी, गिरने लगता है। यहाँ ये अहम सवाल पैदा होता है कि एक रूहानी इंसान के लिए, जिसने दुनिया को छोड़ने का दावा किया हो, दुनिया की ये ज़ाहिरी नेमतें ठुकराना आखिर इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? इस सवाल का जवाब इंसान की फितरत और उसके नफ्स की बनावट में छुपा है। जब किताब में बाजरे की रोटी की बात होती है तो वो सिर्फ एक खाना नहीं है। तो फिर वो किस चीज़ की अलामत है? वो सादगी, कनात और ज़मीन से जुड़े रहने की अलामत है। देखें, बाजरे की रोटी खाने के लिए चबाना पड़ता है, मेहनत दरकार होती है, लेकिन हलवा वो आसाइश, लज्जत और बेतलब मिलने वाली नेमत की अलामत है। मतलब आसान रास्ता बिना किसी मेहनत के जो मिल जाए। जी बिल्कुल। जब एक रूहानी शख्स दुनिया के तोहफों को कबूल करने लगता है तो वो दरअसल अपनी रूहानी तवानाई को दुनिया की लज्जत से तब्दील कर रहा होता है। इंसान का मैदा और उसकी जुबान, ये उसके नफ्स के सबसे बड़े दरवाजे हैं। सही बात है, मैदा और जबान। जब मैदा आसाइश का आदी हो जाए तो दिल भारी हो जाता है, और एक भारी दिल रूहानी दुनिया में परवाज नहीं कर सकता। मुसन्निफ खुद इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह को महबूब रखने वालों के दिल में इसीलिए दुनिया की मोहब्बत नहीं होती। सुभान अल्लाह। रूहानियत और दुनिया की मोहब्बत दोनों एक ही वक्त में एक दिल में इकट्ठे नहीं रह सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ही बर्तन में आग और पानी रखने की कोशिश की जाए, जो कि नामुमकिन है। आग बुझ जाएगी या पानी भाप बन जाएगा। बेशक।
جب دل میں ان دنیاوی لذتوں کا لالچ جنم لیتا ہے تو باطن کی آنکھ جو روحانی حقائق کو دیکھنے کا واحد ذریعہ ہے وہ دھندلی پڑنے لگتی ہے۔ اور یہی دھندلا پن آگے چل کر ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ جی، مصنف کا یہ اعتراف کرنا کہ ان کا دل حلوے کی طرف مائل ہو گیا، یہ ان کی اندرونی تبدیلی اور روحانی زوال کا پہلا اور سب سے خطرناک اشارہ تھا۔ یہ بھوک محض جسم کی بھوک نہیں تھی۔ تو یہ تکبر کی بھوک تھی؟ ہاں، یہ تکبر کی بھوک تھی جو جاگ رہی تھی، اور اس خاموش زوال کا نتیجہ بہت جلد ایک خوفناک شکل میں سامنے آنے والا تھا۔ کہ ہاں، بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور پورے 7 دن تک گھر میں جشن منایا جاتا ہے، خوشیوں کا ماحول ہے، لیکن اس کے فوراً بعد کہانی میں ایک شدید روحانی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ خوشیوں کے فوراً بعد آزمائش آتی ہے۔ جی، آدھی رات کا وقت ہے، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے اور مصنف اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ اچانک انہیں فضا میں تیرتی ہوئی ایک کاچی ہانڈی اپنی طرف آتی دکھائی دیتی ہے۔ ایک روحانی حملہ۔ بالکل، یہاں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ برائی اور شیطانی قوتیں ہمیشہ اپنے حملے کے لیے اندھیرے اور رات کے وقت کا ہی انتخاب کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیں، سفلی عمل کے اصول نہایت تاریک، تباہ کن اور خوفناک ہوتے ہیں۔ اندھیرے کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اندھیرا نور کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ صحیح، جہاں نور نہیں وہاں اندھیرا ہے۔ جی، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب غفلت کا راج ہوتا ہے، انسان عبادت سے غافل ہوتے ہیں، اور شیطانی قوتیں غفلت میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ یعنی ان کو اپنے کام کے لیے ماحول مل جاتا ہے۔ خیر، مصنف نے فوراً اپنا وظیفہ پڑھ کر اس کچی ہانڈی کو واپس اس کی جگہ بھیجا۔ پھر انہوں نے اپنی باطنی آنکھ سے دیکھا کہ وہ ہانڈی سیدھا حیدرآباد میں اصغر اور سکھدیو کے قدموں میں جا گری۔ وظیفے کی طاقت سے ہانڈی پلٹ گئی۔ جی، اور اس کے بعد جو منظر ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ سکھدیو نے ایک چھری سے اپنی چھوٹی انگلی کاٹ کر اپنا ہی خون اس ہانڈی پر پھینکا، جس سے فضا میں ایک شیطانی قہقہا بلند ہوا۔ یہ سفلی عمل یا کالے جادو کی دنیا کا ذکر ہے، لیکن یہ خون دینے کا عمل دراصل کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا روحانی اور نفسیاتی منطق کام کر رہی ہے؟ سکھدیو کا اپنی انگلی کاٹ کر خون دینا کوئی عام رسم نہیں تھی، یہ دراصل شیطانی طاقتوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ یعنی ایک ایگریمنٹ؟ جی، ایک عہد جسے روحانیت کی زبان میں بلڈ پیکٹ کہا جاتا ہے۔ شیطانی قوتیں کبھی مفت میں کسی کا کام نہیں کرتی، انہیں قربانی چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ خون انسانی زندگی کا نچوڑ ہے، یہ روح کا بہاؤ ہے۔ جب انسان اپنا خون کسی ناپاک ارادے اور کفریہ کلمات کے ساتھ پیش کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی روح کا ایک حصہ ان تاریک قوتوں کے آگے گروی رکھ دیتا ہے۔ کتنی بھیانک حقیقت ہے یہ۔ لیکن اس واقعے میں روحانیت کا ایک بہت عظیم قانون بھی سامنے آتا ہے۔ حق کی طاقت کے سامنے برائی کا جادو پلٹ کر اپنے ہی پیدا کرنے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب مصنف نے وظیفے کی طاقت استعمال کی تو ہانڈی واپس سکھدیو کے پاس چلی گئی۔ اور اس الٹے وار کے بعد مصنف نے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بچانے کے لیے چاروں طرف کیلیں گاڑ کر ایک حصار قائم کیا۔ جی، حصار بہت اہم چیز ہے۔ اس حصار کو سمجھنے کے لیے ہم آج کے دور کی ایک عام مثال لے سکتے ہیں۔ جیسے کسی کمپیوٹر کے نیٹ ورک میں ایک مضبوط فائر وال لگائی جاتی ہے جو باہر سے آنے والے کسی بھی وائرس کو روک لیتی ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ بالکل ویسے ہی روحانی دنیا میں حصار انسان کے باطن اور اس کے وجود کو شیطانی حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ایک نامرئی روحانی باؤنڈری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک پہلو سمجھنا ضروری ہے۔ اس حفاظتی دیوار کی طاقت کا مکمل انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس دیوار کے اندر موجود انسان کی نیت خود کتنی پاک اور مضبوط ہے۔ صحیح، لیکن کہانی کے مطابق یہ روحانی حفاظتی دیوار یعنی حصار اندر سے ہی کمزور پڑ چکا تھا۔ اور اس کی وجہ ان کا اپنا نفس تھا۔ جی، اور اس کا ثبوت تب ملتا ہے جب 1 مہینے بعد رانی اپنے مائکے گئیں تو کسی نے اس کا بچہ اچانک اغوا کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آزمائش شدید ہو گئی۔ مصنف نے مراقبہ کرنے کی کوشش کی، یعنی اپنی باطن کی آنکھ سے دیکھنا چاہا کہ بچہ کہاں ہے، لیکن ان کی باطن کی آنکھ پوری طرح دھندلا چکی تھی، وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ دوسری طرف سکھدیو کے جادو کی طاقت وقت کے ساتھ بڑھ چکی تھی۔
क्योंकि सुखदेव को मुसन्निफ की कमजोरी का फायदा मिल रहा था। اور یہاں پر مصنف ایک ایسی بات سوچتے ہیں جو اس پورے روحانی دعوے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ کیا بات تھی؟ بچہ اغوا ہوا ہے، کسی کی جان خطرے میں ہے، لیکن مصنف اپنے دل میں سوچتے ہیں اگر میں بچہ نہ لا سکا تو اس کا مطلب ہے میں کچھ بھی نہیں، میرے عقیدت مند مجھے کیا سمجھیں گے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں جملے پہ۔ اس جملے پر رک کر سوچنا واقعی ضروری ہے۔ اس شدید آفت کے وقت میں بچے کی جان بچانے کی فکر اور ہمدردی کہیں پیچھے رہ گئی ہے، اور مصنف کو صرف اپنی عزت، اپنے فالوورز کی نظروں میں اپنا مقام اور اپنے روحانی وقار کے مجروح ہونے کا درد کھا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جسے دنیا روحانی پیشوا مان رہی ہو، اس کی نیت میں اتنی گہری خود پرستی شامل ہو جائے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ دیکھیں، یہ روحانی سفر کا سب سے نازک اور سبق آموز مقام ہے۔ انسان کی انا، یعنی اس کی ایگو، روحانیت کی سب سے بڑی اور سب سے پرفریب دشمن ہے۔ یہ آسائشوں کے قبول کرنے سے شروع ہوئی تھی، جہاں ہم نے حلوے کی بات کی، اور اب یہ انا دنیاوی عزت کی فکر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جی، جب مصنف نے اسی انا اور ڈر کے زیر اثر مدد کے لیے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو زمین پر روشنی کی ایک دھار پڑی اور ایک نورانی موکل وہاں حاضر ہوا۔ موکل نور کی مخلوق ہوتی ہے نا؟ بے شک، موکل اسلوب میں نور کی ایک خالص مخلوق ہوتی ہے، لیکن جب مصنف نے اس نورانی موکل کو سکھدیو کے پاس جا کر بچا لانے کا حکم دیا تو اس نے واضح الفاظ میں انکار کر دیا۔ ایک وظیفے سے بلائی مخلوق انکار کر سکتی ہے؟ جی، اس نے بتایا کہ سکھدیو اس وقت شیطانی قوتوں کی ناپاکی کے شدید گھیرے میں ہے، اور ناپاک چیز سے چھو کر پاک شے بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ انکار دراصل قدرت کا ایک عظیم قانون ہے۔ نور اور ظلمت کا، پاکیزگی اور ناپاکی کا آپس میں اختلاط ناممکن ہے، لیکن اس انکار کے پیچھے ایک اور بہت گہرا راز چھپا تھا۔ اور وہ راز کیا تھا؟ موکل صرف سکھدیو کی ناپاکی کی وجہ سے انکار نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ مصنف کی اس نیت کی وجہ سے بھی مجبور تھا جو انا اور بدلے کی آگ سے ناپاک ہو چکی تھی۔ اچھا، یعنی حکم دینے والے کی اپنی نیت میں خود تھا۔ بالکل، جب حکم دینے والے کی نیت میں ہی اخلاص نہ ہو اور مقصد خدا کی رضا کے بجائے اپنی عزت بچانا ہو تو خالص نور اس نیت کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ موکل کی یہ مجبوری دراصل مصنف کے سامنے ایک آئینہ رکھ رہی تھی کہ تمہاری اپنی نیت اس وقت کس قدر میلی ہو چکی ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ پھر جب نورانی قوتوں نے انکار کر دیا تو مصنف نے اس موکل سے پوچھا کہ پھر اس مقابلے میں کون مدد کر سکتا ہے؟ موکل نے بتایا کہ خلقت میں کچھ ایسے نمائندے بھی ہیں جو خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ یعنی جن میں دونوں عنصر موجود ہوں؟ جی، وہ اپنی فطرت کے پابند ہوتے ہیں اور ان سے لیے گئے ہر کام کی مکمل روحانی اور اخلاقی ذمہ داری ان سے کام لینے والے پر آتی ہے۔ خود مصنف پر؟ ہاں، جب مصنف نے انہیں بلایا تو دو چھوٹے قد کے بونب جو سبز لباس میں ملبوس تھے حاضر ہوئے۔ ان کی عجیب بات یہ تھی کہ وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ بولتے تھے۔ خیر، ان کی مدد سے مصنف ایک روحانی پرواز کے ذریعے سیدھا حیدرآباد سکھدیو کی حویلی پہنچتے ہیں۔ اور اب ٹکراؤ کا وقت آ گیا۔ جی، اور وہاں جو آمنا سامنا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس پورے درس کا سب سے بڑا حیران کن حصہ ہے۔ ایک طرف حق کا نمائندہ یعنی مصنف حویلی پہنچ کر غصے سے بالکل آگ بابولا ہو جاتے ہیں۔ وہ بدحواسی میں سکھدیو کو ذلیل اور کمینے جیسے الفاظ کہتے ہیں۔ ایک درویش کی زبان سے ایسے الفاظ؟ بالکل، اور اصغر پر وار کر کے اسے اندھا کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف باطل کا نمائندہ یعنی سکھدیو بالکل پرسکون بیٹھا ہے اور شراب پی رہا ہے۔ کتنا حیران کن منظر ہے یہ۔ جب مصنف کا جلال اس کے سامنے آتا ہے تو سکھدیو ٹھہراؤ کے ساتھ کہتا ہے، تمہارا غمنڈ تمہارے پیر و مرشد۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی شراب پر پھونک مارتا ہے جو لاکھوں خوفناک بچھوؤں کی شکل اختیار کر کے مصنف کی طرف رینگنے لگتے ہیں۔ شیطانی قوت کا عملی مظاہرہ۔ یہ ایک انتہائی عجیب تضاد ہے۔ حق کے راستے پر چلنے والا اپنا حواس کھو چکا ہے، جبکہ کالا جادو کرنے والا انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ بنا کسی خوف کے مسکراتے ہوئے وار کر رہا ہے۔ یہ تضاد کیا ظاہر کر رہا ہے؟ دیکھیں سامعین، یہ تضاد روحانی نفسیات کا بہت گہرا پہلو ہے جہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے۔
حق کا راستہ فطری طور پر ہمیشہ ٹھہراؤ، رحم اور سکون کا راستہ ہوتا ہے۔ جی، سکون سب سے اہم ہے۔ لیکن جب اس راستے پر چلنے والے انسان کے دل میں انا، ذاتی بدلہ اور تکبر اپنا گھر بنا لیں تو وہ اپنا بنیادی سکون پوری طرح کھو بیٹھتا ہے۔ غصہ اصل میں باطن کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ صحیح بات ہے، غصے میں انسان کچھ نہیں سوچ پاتا۔ سکھدیو اس مقابلے میں اس لیے پرسکون تھا کیونکہ ایک شیطانی شخصیت ہونے کے ناطے وہ جانتا تھا کہ جب دشمن غصے میں آئے گا تو وہ اپنی اصل روحانی طاقت کھو دے گا اور غلطیاں کرے گا۔ یعنی اسے مصنف کے غصے کا فائدہ اٹھانا تھا۔ سکھدیو کو دراصل اپنے کالے جادو سے زیادہ مصنف کی بھڑکی ہوئی انا پر بھروسہ تھا۔ شیطانی قوتیں تبھی حاوی ہوتی ہیں جب انسان غصے میں اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ اور جہاں تک ان خیر و شر کے نمائندوں کا کردار ہے، انہوں نے مصنف کے اشارے پر ان لاکھوں بچھوؤں کو ایسے سمیٹ لیا جیسے جھاڑوں سے کچرا سمیٹا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ نمائندے قدرت کے وہ اندھے عناصر ہیں جو چلانے والے کی نیت اور ارادے کے مطابق عملی طور پر کام کرتے ہیں۔ ان میں اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ جی، ان میں اپنا کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی ہر حرکت کی ذمہ داری بارگاہ الہی میں مصنف پر ہی عائد ہوتی تھی۔ جب انسان کسی طاقت کا استعمال غصے میں کرتا ہے تو وہ طاقت اس کی روحانیت کو پاک کرنے کے بجائے اسے خود تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ تباہی آگے چل کر اپنے عروج پر پہنچنے والی تھی۔ سکھدیو کا جادو جب مصنف کی لائی ہوئی طاقتوں کے آگے ناکام ہونے لگا تو مصنف نے انتہائی شدید غصے میں آ کر ان خیر و شر کے بونوں کو حکم دیا کہ اس بدبخت کو جہنم رسید کر دو، اسے آگ میں جلا دو۔ اللہ معاف کرے، کیسا حکم دے دیا؟ پھر جو منظر سامنے آتا ہے وہ واقعی دل ہلا دینے والا ہے۔ سکھدیو کے ارد گرد اچانک ایک شدید آگ کا دائرہ بن جاتا ہے، وہ جلنے لگتا ہے، آگ کے شعلے اسے گھیر لیتے ہیں، وہ اس دائرے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر ناکام رہتا ہے اور آہستہ آہستہ زمین میں دھسنے لگتا ہے۔ یعنی انجام اس کے سامنے تھا۔ لیکن بالکل آخری لمحات میں جب موت اس کے سامنے تھی، یہاں آ کر قصہ پوری طرح پلٹ جاتا ہے۔ سکھدیو کے ہونٹوں سے بے ساختہ کلمہ تمجید نکلنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا پاک کلام۔ اور اس کے پاک کلمہ پڑھتے ہی وہ پوری آگ فوراً بجھ جاتی ہے اور وہ آگ سے بچ کر زمین میں دھنس نکلتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس دھرتی پر دو شکتیدان نہیں رہ سکتے۔ کیا بات ہے، قدرت کے اپنے ہی راز ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ مصنف اس وقت بھی شدید غصے میں اسے حقارت سے جہنمی پکار رہے تھے، اور جب اصغر جو اس وقت تک اندھا ہو چکا تھا روتے ہوئے مصنف کے پیروں پکڑ کر فریاد کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو مصنف اسے معاف کرنے کے بجائے نہایت نفرت سے اسے زور سے ٹھوکر مارتے ہیں۔ یہ واقعی دکھ کی بات ہے۔ یہاں مجھے ایک اہم اختلاف ہے اس پورے رویے سے۔ یہ ایک عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے کہ مصنف نے جو خود غصے میں اندھے ہو رہے تھے، یہ فیصلہ خود ہی کیسے طے کر لیا کہ کون خدا کے ہاں جنتی ہے اور کون ہمیشہ کے لیے جہنمی؟ سامعین، یہ اس پورے روحانی درس کی اصل جان ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روحانیت اور ذاتی تکبر کا فرق آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دلوں کا اصل حال، ان کی نیت اور ان کا انجام صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ بے شک اللہ ہی دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب مصنف نے حیرت اور غصے سے خیر و شر کے ان بونوں سے پوچھا کہ لیکن وہ تو کافر ہے، وہ اتنی بڑی سزا سے کیسے بچ گیا، تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ کیا جواب تھا ان کا؟ انہوں نے کہا، دلوں کا حال تو ذات الہی کو معلوم ہے۔ ہم نے اسے جلانے کی اپنی پوری کوشش کی، لیکن آخری وقت پر اسے پاک کلام نے بچا لیا۔ واہ، اللہ اللہ۔ کلمہ تمجید پڑھنے والے پر آگ کا بجھ جانا اس بات کی سب سے بڑی اور قطعی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہر حال میں اپنی پوری طاقت اور اپنا اثر رکھتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ کس کے ہونٹوں سے نکل رہا ہے۔ قدرت کی رحمت اور اس کے فیصلے کسی انسان کے غصے اور اس کے فتووں کے محتاج نہیں ہوتے۔ صحیح بات ہے۔ اور اصغر کے ساتھ جو رویہ تھا، پاؤں ٹھکرانا۔ جی، اصغر کا روتے ہوئے پاؤں پکڑنا اور معافی مانگنا اور مصنف کا اسے بے رحمی سے ٹھوکر مارنا، یہ روحانیت نہیں تھی، یہ مصنف کا تکبر تھا، ان کی بھڑکی ہوئی انا تھی۔ ایک روحانی انسان تو خدا کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ معافی اور درگزر کا پیکر ہوتا ہے۔ ٹھوکر مارنا ایک ظالم کا شیوا ہے، کسی درویش کا نہیں۔ لیکن اس وقت مصنف کی انا نے ان کی بصیرت کو مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات سن کر
واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان کس طرح خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور اس لڑائی کے ٹھیک 6 مہینے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے جو اس کہانی کا انجام طے کرتا ہے۔ اصل انجام آخر میں ہی سامنے آتا ہے۔ ایک ایسی لڑکی مصنف کے پاس لائی جاتی ہے جس پر ایک عاشق مزاج جن کا شدید سایہ تھا۔ مصنف اپنے پرانے اور عام طریقوں سے اس جن کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لڑکی ویسے ہی جھومتی رہتی ہے۔ روحانیت ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ پھر وہ غصے میں آ کر پورے جلال کے ساتھ آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن حیران انگیز طور پر اس بار کوئی موکل حاضر نہیں ہوتا، کوئی روحانی مدد نہیں آتی، لڑکی ان کے کسی وظیفے کو خاطر میں نہیں لاتی۔ کیونکہ اب نیت اور عمل دونوں میں فرق آ چکا تھا۔ مصنف کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر ان کی وہ عظیم روحانی طاقت، وہ دبدبا کہاں چلا گیا۔ رات ہو جاتی ہے، سب لوگ ناراض اور مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں۔ مصنف اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر دوبارہ اپنے وظائف پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ تنہائی انسان کو اس کی اصلیت دکھاتی ہے۔ اور پھر اچانک انہیں اس خاموش کمرے میں اپنے ارد گرد اپنے ہی سانس لینے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور پھر ان کے سامنے ان کا اپنا ہی وجود، ان کا اپنا سیاہ مزاج نفس ایک آئینے کی طرح آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا آئینہ اپنا وجود ہوتا ہے۔ جی، ان کا اپنا عکس بالکل صاف الفاظ میں ان سے کہتا ہے، تم اپنے نفس کے، اپنی شہرت کے غلام بنتے جا رہے ہو۔ اس نفسیاتی پہلو کو سمجھنے کے لیے جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات پوری طرح کھل کر سامنے آتی ہے کہ اصل لڑائی کبھی سکھدیو سے تھی ہی نہیں۔ بے شک سکھدیو تو باہر کا کردار تھا بس۔ سکھدیو تو محض ایک باہر کا کردار تھا۔ اصل دشمن، اصل لڑائی تو ان کے اندر، ان کی اپنی ذات کے درمیان تھی۔ ایک ٹھہرا ہوا مسکراتا ہوا سکھدیو خود مصنف کے اندر بیٹھا تھا، جس نے ان 6 مہینوں میں ان کی ساری طاقت کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا لیا تھا۔ دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس نفس نے اس رات مصنف کو بتایا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا خدا کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ اپنی انا، اپنی ایگو اور اپنی شہرت کو بچانے کے لیے کیا۔ کتنا عظیم اور گہرا سبق چھپا ہے اس آخری واقعے میں۔ عبادت اور روحانیت، چاہے وہ کتنی ہی مسلسل اور سخت کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر انا، گھمنڈ اور دنیاوی عزت کی طلب شامل ہو جائے تو وہ سیدھا راستہ بھٹک کر گمراہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ مصنف کی زبان سے ادا ہونے والا خود ان کا اپنا آخری اعتراف سنیے۔ وہ کہتے ہیں، میں یہاں آ کر دنیاوی شان و شوکت میں اس قدر کھویا کہ خدا کو بالکل ہی بھول گیا۔ اللہ ہمیں اس غفلت سے بچائے۔ آمین۔ پھر وہ کہتے ہیں، سکھدیو کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا میرا یہ عمل خدا کی نظر میں جائز تھا؟ میرے دل میں اعجاز و انکساری اور رحم کی جگہ تکبر نے لے لی تھی۔ یہ اعتراف بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ جی، ان الفاظ میں ان کی مکمل ہار اور پھر نئی روحانی بیداری چھپی ہے۔ انہوں نے سکھدیو سے مقابلے میں روحانیت یا حق کا دفاع نہیں کیا تھا، بلکہ ایک عام انسان کی طرح ذاتی دشمنی اور بدلہ نکالا تھا۔ تو اصل فتح کیا ہوتی ہے روحانیت میں؟ اصل روحانی فتح دنیا کے کسی بدترین جادوگر یا سکھدیو کو ہرانا نہیں ہوتی۔ اصل روحانی فتح اور عظیم ترین مارکا وہ ہے جب انسان اپنے خود کے نفس، اپنی انا پر قابو پالے۔ اپنے اندر کے دشمن کو ہرانا۔ بالکل۔ مصنف کو اس تنہائی کی رات میں یہ شدید احساس ہوا کہ جو آگ انہوں نے سکھدیو کو جلانے کے لیے اس کے گرد لگائی تھی، اس آگ نے سکھدیو کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس غصے کی آگ نے دراصل ان کی اپنی روح کو پوری طرح جھلسا کر راکھ کر دیا تھا۔ یعنی اپنا ہی نقصان کر بیٹھے وہ۔ جی، غصہ اور تکبر اصل میں باطل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اصل سچائی یہ ہے کہ سکھدیو کو جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مصنف کی اپنی ہی انا نے ان کی روحانیت کو خود نگل لیا تھا۔ اس پورے سفر کے بعد ایک انتہائی چبھنے والا سوال ذہن میں آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ سننے والوں، آج جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دنیا کے سامنے اپنی نیکیوں، اپنی سچائی اور اپنی عبادتوں کا دعویٰ کرتے ہیں اور دشمنوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کیا واقعی ہم اس وقت حق پر ہوتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی مصنف کی طرح ایک خاموش، پرسکون اور انا سے بھرا سکھدیو بیٹھا مسکرا رہا ہو، جو چپکے ہماری نیت اور ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہو؟ اس سوال پر اپنے تنہائی کے لمحات میں ضرور غور کیجیے گا۔ بے شک، اس محاسبے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔
آپ کا دل سے بہت شکریہ کہ آپ نے پوری پوڈ کاسٹ سنی اور اس روحانی سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ امید ہے کہ اس پوڈ کاسٹ نے آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک جستجو اور کچھ سیکھنے کی پیاس پیدا کی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میلڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ان لوگوں تک فارورڈ کریں جو اس قسم کے روحانی کانٹینٹ کو پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ریڈنگ سیشن لوح و قلم کی پوڈ کاسٹ نہیں سنی تو پلے لسٹ میں جا کر ضرور سنیے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔